अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल मुंतहा चौहान नॉवेल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज नॉवल जान हो तुम की एंडिंग होने लगी है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये एंडिंग बहुत 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 पसंद आएगी। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत, एपिसोड्स लेट हुए हैं, आप लोग बहुत नाराज़ हुए हैं, बहुत गुस्सा हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा शानदार नावल इश्क बन महरम इंशाल्लाह विदाउट एनी गैप टाइम टू टाइम अपलोड होगी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। और आपको उसमें कोई मायूसी नहीं होगी। प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें चलते हैं नावल जान हो तुम की एंडिंग की तरफ। और जान हो तुमको हमेशा के लिए तहे दिल से अल्लाह हाफिज करते हैं। जालिम शौहर का मतलब जानती हो? यारम ने पलट के उसे घूरी से नवाजा। यस यारिम शाह, वो भी बरजुस्ता जवाब दे गई। वेरी फनी। अभी कोई जुल्म नहीं किया तुम पे तो जालिम का खिताब दे दिया। जिस दिन तुम पे जुल्म किया उस दिन तो तुम्हारी रूह ही परवास कर जानी। उसके पास आते टेबल पे हाथ रखे झुकते वो गुर्राते हुए बोला, यारिम शाह अपनी प्यारी सी भूखी बीवी पे जुल्म करेगा? वो मासूमियत से भरे अंदाज में बोलती। यारिम को आज बहुत अलग अलग लग रही थी। यारिम शाह सर झटकता बाहर जाने लगा कि वो राह में हाइल हुई। मुझे फिंगर चिप्स खाने हैं, ये देखिए मेरा पेट बिल्कुल खाली है। वो यारिम शाह का हाथ अपने पेट पे रखे मासूमियत की इंतहा पे थी, जबकि ऐसा करके वो यारिम शाह के जज्बात को अच्छा खासा सुलगा गई थी। उसके नर्मो नाजुक पेट पे उंगली के पोरों से छूते गिरफ्त जमाई तो अंशराह की सिसकी बुलंद हुई। क्या हुआ? चेक करने दो, कहाँ कहाँ से खाली पड़ा है। वो उसकी पेट को मुट्ठी में भरता उसे खुद से करीब खींचता उसकी आंखों में आंखें डाल गया। अब दर्द भी हो रही है। उसकी आंखों की एक गोशा नम हुआ था। यारिम शाह जोर से उसको चुटकी काटता छोड़ता पीछे हटा। अब वो पलट के शेल्फ पे जाते आलू रख रहा था। मतलब वो उसे फिंगर चिप्स बना के देने वाला था। अंशरा की खुशी की तो कोई इंतहा न रही। फिंगर चिप्स को बहुत महारत से काटते अब वो फ्राई पैन में डाल रहा था। एप्रन पहने वो बिल्कुल एक माहिर शेफ बना। उसकी जानिब देखे उसके लिए फिंगर चिप्स अब प्लेट में डाल रहा था, जबकि इस तमाम वक्त में अंशरा ने उसे बहुत इन्हमाक से देखा था और मोबाइल पे 2 से 3 पिक्चर्स तो बहुत आराम से बना ली थी। ये लो, अब मेरा दिमाग खराब किए बिना फौरन खत्म करो इसे। उसके सामने प्लेट रखते वो हुक्म सादर करता बोला। गर्मा गर्म चिप्स देखते अंशरा के मुंह में पानी भराया। वाओ, हस्बैंड हो तो आप जैसा। वो खुशी से फिंगर चिप्स मुंह में रखे उसे प्यार से देखते बोली। अरे इतनी रात गए, भूख लगी थी। अंशरा बच्चे तो मुझे जगा दिया होता। जरमीना अम्मा जो पानी के लिए किचन में आई थी इन दोनों को किचन में देखते बोली, जबकि अंशरा मजे से फिंगर चिप्स खा रही थी। साथ ही नजर शेफ बने यारम शाह पे जा टिकी तो सर झुकाए अपनी हंसी जब्त करने लगी। अम्मा ये मेरे हस्बैंड है ना, माई हबी, मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर मैं क्यों किसी को तंग करूं? वो तनक के बोली। हाँ ये भी सही कहा। अब बाबा बनने की खुशी में शाह बेटा इतना तो कर ही सकते हैं। जरमीना अम्मा की बात पे अंशरा के हाथ में पकड़ी फिंगर चिप्स लबों में ही रह गई। हैरत से यारिम शाह को देखे जो लब बेचे अब एप्रन उतार के नीचे फेंकता दरवाजे की जानिब बढ़ा। अब से किसने कह दिया अम्मा? वो भौखला ही गई। कहने की जरूरत क्या है बेटा, बड़ी बूढ़ी हूँ, देख के ही पता चल जाता है। खैर तुम खाओ और जान बनाओ। वो उसे हंस की कहती जा चुकी थी, लेकिन अब अंशरा का दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। गाल थे कि दहक के लाल अनार हो रहे थे। भला ऐसा भी क्या हुआ जो अम्मा को ऐसा लगा? वो अपने चेहरों को हाथों से थामे अम्मा की बात सोचते लाल गुलाली हुई। बहुत एहतियात से कमरे में दाखिल हुई थी। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई लेकिन यारिम शाह कहीं भी दिखाई ना दिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई अचानक से यारिम शाह ने दरवाजा लॉक करते उसे पीछे से अपने हिसार में लिया। अंशरा का दिल बुरी तरह धड़का। गहरी सांसें भरती वो यारिम शाह के हिसार में साकित खड़ी थी। क्या हुआ? अंशरा यारिम शाह की सांसें क्यों इतनी बिखर रही है? वो धीरे धीरे उसके पेट पे अपने हाथों को लाते बांध गया। यारिम! वो मुश्किल से उसका नाम पुकार सकी, जो उसके कंधे पे अपने लब रखते उसकी आंखें मीचने पे मजबूर कर गया। अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत की दहकती आग में तुम भी जल रही होगी।
وہ اس کی کان کے لو کو چومتے دھیرے سے سرگوشی کرتا، اس کی سانسوں میں مزید ارتعاش برپا کر گیا۔ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا کہ وہ ایک دم اپنی آنکھیں میج گئی۔ یارم شاہ کا لمس اسے اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ یارم شاہ اسے یوں آنکھیں میچے دیکھ ایک گال سے مسکرایا اور اس کے چہرے پہ پھونک مارتا پیچھے ہٹا۔ انشرا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اتنا قریب آ کے کیسے دور ہٹ گیا تھا؟ کیا تمہیں کچھ طلب ہو رہی ہے؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انشرا کو تو یوں ہی محسوس ہوا، ہاں ہو رہی ہے۔ اچانک سے انشرا کا لہجہ رندا، تو لبوں سے اظہار کرو۔ وہ پھر سے اس کے قریب آیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے خود پہ قابو پاتے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیل گئی۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، سمجھے تم؟ وہ غصے سے پھنکارتے پلٹ گئی کہ یارم شاہ نے اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے جذبات کو ہوا دے کے اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتا اس کے بیک گردن پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ کسمسائی، لیکن یارم شاہ کی سخت گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی، لیکن اس کے ہاتھوں کی بیک پہ اپنے ناخنوں کو گاڑنا نہ بھولی۔ تھوڑا اور زور لگاؤ، یارم شاہ کو درد دینے کے لیے یہ وار کم ہے۔ وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ انشرا نے درد بھری سسکی لی۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، اتنے زور سے کاٹ رہے ہو، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ یارم نے اس بار اسے اپنی طرف موڑتے کو زیادہ سختی سے اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرا۔ ابھی تم نے میرا وحشی پن دیکھا نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مجھ سے دور رہو یارم شاہ، ورنہ جان لے لوں گی تمہاری۔ تھوڑی دیر پہلے کے کہے گئے اس کے الفاظ وہ بھولی نہیں تھی۔ میں جان دینے کو تیار ہوں، لیکن طریقہ کار میری مرضی کا ہوگا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو خود پہ جھکا گیا۔ وہ خود پیچھے کی طرف جھکے اسے اپنے اوپر جھکائے، اس کے لبوں سے اپنے ہونٹوں کو 1 انچ کے فاصلے پہ روکے ہوئے تھا۔ ایک بار پھر سے انشرا کی سانسیں دھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ ظالم شاہ، اب کی بار دھیرے سے لوا کرتے اسے نیا خطاب دے گئی۔ اس نے خطاب پہ یارم کا ظالم بننا تو بنتا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لیتا اس کو فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ وہ بے قابو ہوتی اس پہ مکوں کی بارش برسا گئی، لیکن یارم کی قید رہائی سے نہ ملی۔ وہ اپنی تشنگی مٹا کے ہی پیچھے ہٹا۔ انشرا گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ ظالم شاہ، میرے ہونٹوں پہ جلن شروع ہو گئی ہے، وہ سر اٹھا کے بولتی ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ ابھی صرف ہونٹوں پہ ذرا سا ستم ڈھایا تو تمہاری التجائی شروع ہو گئی؟ ابھی تو پوری رات باقی ہے مس، جب پوری طرح ستم ڈھاؤں گا تب تمہارا کیا ہوگا؟ وہ پر اسرار انداز میں اس کی جانب قدم بڑھاتے اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی بستر پہ جا گری۔ یارم نے اس کے اوپر جھکتے اس کے اطراف میں اپنی دونوں ہتھیلیاں جمائیں۔ کیا ہوا انشرا؟ صدیقی ڈر گئی؟ یارم شاہ، ایک بات پہ قائم رہو، میرا نام انشرا صدیقی نہیں، انشرا یارم شاہ ہے، بیوی ہوں تمہاری۔ وہ ایک دم اس کا کالر سختی سے دبوچ گئی۔ یارم نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور پھر اپنے کالر کو یارم شاہ کی کالر تک پہنچنے کی۔ یارم شاہ سخت سزا دے گا مس، وہ اسے کیا باور کروا رہا تھا۔ انشرا اچھے سے جانتی تھی۔ ایک دل فریب مسکان دیتی اس کے کالر کو چھوڑے اس پہ تھپکی دینے لگی۔ انشرا یارم شاہ کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے بھی نہیں۔ ظالم شاہ، وہ اسے پھر سے کالر سے دبوچے خود پہ جھکا گئی۔ وہ ذرا سا ان بیلنس ہوتا اس پہ جھکا تھا، وہ جس قدر آج بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یارم شاہ اتنا ہی اپنے جذبات میں دہکتی آگ محسوس کر رہا تھا۔ تو پھر تیار ہو انشرا صدیقی سے انشرا یارم شاہ بننے کے لیے؟ وہ اس کی تھوڑی پہ اپنے دہکتے لب کا لمس چھوڑتا اسے لرزا گیا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ وہ اچانک سے اس کے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر گئی۔ تمہیں لگتا ہے اس اسٹیج پہ آ کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ اس کی گالوں پہ اپنی گرفت جماتے بولا، جبکہ لہجہ تھوڑا سرد ہوا تھا۔ تم اتنے پر اصرار انداز میں نزدیک آ رہے ہو کہ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ انشرا کی بات پہ یارم شاہ ایک گال سے مسکرایا۔ اچھا چلو تم بتا دو کیسے نزدیک آؤں؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ انشرا نے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ وہ اس سے بہت مان سے پوچھ رہی تھی، جبکہ یارم اس کی بات پہ بس یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے انشرا یارم شاہ؟ محبت کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے یارم شاہ، مجھے تمہارے الفاظ چاہیے۔ وہ اپنے بات پہ زور دیتے بولی۔
یارم شاہ لفظوں کی بجائے عمل سے محبت کا اظہار زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ اس کو اپنے قریب کیا، وہ اس کی کمر پہ ہاتھ لے جاتے اس کی فراک کی زپ اپنی انگلی الجھاتا اسے دھیرے دھیرے نیچے کھسکانے لگا۔ اس کی اس حرکت پہ انشرا کا سانس ہی تھم گیا۔ یارم! وہ پھر سے گھبرا گئی۔ وہ اس کے ڈر سے محظوظ ہو رہا تھا جبکہ فراک ڈھلک کے اب کندھوں تک آ گئی تھی۔ انشرا نے ہاتھ رکھے اسے پکڑا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کی سانسوں میں گہرا ارتعاش محسوس کرتے یارم شاہ نے ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر دی اور مدھم پیلی روشنی میں اس کا من ہونا سراپا دیکھتا اسے خود سے قریب کرتا اس کی شہرگ میں اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ انشرا جو گہرے سانس بھر رہی تھی، یارم کی جسارت پہ اپنا سانس روک گئی۔ یارم نے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں محبت کے رنگ تو بکھرے تھے، خوف بھی دکھائی دیا۔ سانس لو انشرا، اس کی شہ رگ کے انگوٹھے سے رب کرتا دھیرے دھیرے کہتا اس کی سانس کو بحال کروا گیا۔ انشرا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں وا کی۔ یارم نے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت مانگ رہا ہو۔ انشرا کی حیا سے پلکیں عارض پہ سجدہ ریز ہوئی تو یارم نے بہت دھیرے سے اسے بستر پہ لٹاتے اس کا سر تکیے پہ رکھا۔ وہ فوراً رخ پلٹ گئی اس کی کمر سے ڈھلکی فراک کو دیکھتے اس کی کمر کے خم پہ اپنے لبوں سے مہریں ثبت کرتا وہ انشرا کی دھڑکنوں میں بے پناہ انتشار برپا کر گیا۔ اسے گردن سے تھامے وہ اس کے کندھے پہ بوسوں کی بوچھاڑ کرتا بے خود سا ہوا۔ انشرا نے پلٹتے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا۔ یارم اس کی اور اپنی تیز ہوتی سانسوں کو ایک دوسرے میں الجھاتا اسے بستر پہ گرا گیا۔ اس پہ گھٹا بن کے چھاتا وہ اس کی ساری کمزور مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا اس پہ اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ انشرا اس کی قربت میں پل پل سے سکتی بہک رہی تھی۔ وہ بھی تو دل سے اس کی تھی اور یارم تو اس پل کا انتظار بے صبری سے کر رہا تھا جب وہ دل سے اپنے آپ کو یارم کو سونپ دیتی۔ آج اس کی ہر ادا ہی ظالم تھی۔ آج وہ یارم شاہ کے حواسوں پہ چھاتی اسے اپنا بنا گئی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہانی کی مسلسل بے چین طبیعت کو دیکھتے مونس اٹھ کے بیٹھا۔ پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے۔ وہ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ بیٹھی۔ مونس نے اٹھتے کھڑکی کھولتے سارے پردے ہٹا دیے، بالکنی کا دروازہ کھولے، وہ ہانی کو اپنی باہوں میں بھرے بالکنی کی طرف آ گیا جہاں ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ ہانی نے گہرے سانس بھرے۔ مونس نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس پہ اور خود پہ شال لپیٹی۔ مونس کتنی دیر اسے لیے بالکنی میں کھڑا رہا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ محبت اور فکر سے پوچھ رہا تھا۔ ہانی نے ذرا سی گردن ترچھی کرتے مونس کی جانب پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ مونس نے اسے اپنے باہوں میں بھیجتے ہوئے جذب کے عالم میں پوچھا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ٹھنڈ کیسے لگ سکتی ہے بھلا؟ وہ اب اس کی جانب مڑتی اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی۔ مونس نے اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اندر کی جانب قدم واپس موڑ لیے۔ گلاس ڈور بند کرتے ہوئے وہ اسے لیے بستر پہ آیا تھا۔ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ مونس کی اتنی فکر پہ ہانی کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ بھی فرمائش کر گئی۔ ابھی لاتا ہوں۔ وہ جوتے پہنتا روم سے باہر نکلا، فریج کھولے اس میں سے چاکلیٹس نکالتا واپس اندر آیا جہاں وہ بیٹھ کر آن سے ٹیک لگائے مسکرا رہی تھی۔ یہ لو، اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ نہیں آپ کھلائیں، وہ لاڈ جتاتے بولی تو مونس نے ریپر اتارتے اس کے لبوں کی جانب بڑھائی جسے وہ مزے سے کھانے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا دل کر رہا ہے کھانے کا تو آپ بھی کھا لیں۔ مونس کو مسلسل اپنے جانب دیکھتے ہوئے وہ اترا کے بولی۔ کیوں نہیں؟ نیکی اور پوچھ پوچھ کہتے ساتھ وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور اس کے لبوں پہ لگی چاکلیٹ کو سک کر گیا۔ چیٹر! وہ ناراض ہوئی۔ خود تو کہا تھا کہ کھا لو۔ اب کی بار وہ پھر سے اس کی جانب چاکلیٹ بڑھاتا مسکرایا۔ ایسے کھانے کو تھوڑی بولا تھا، چاکلیٹ کھانے کو بولا تھا۔ ہانی نے چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کھانی شروع کر دی۔ اب تم نے یہ کلیئر نہیں کیا تھا۔ مونس نے کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ چاکلیٹ کھاتی ہوئی دھیرے سے مسکرا دی۔ مونس، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ہمارے بچے سے پیار کریں گے نا؟ وہ گہری سوچ میں گم ہوتے بولی۔ اس کے بعد ایک منٹ کے لیے مونس بالکل ہی خاموش ہو گیا۔
हाँ, अगर जिंदा रहा तो। लेकिन अगले ही पल ऐसी बात कर गया कि हानि ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? अल्लाह न करे आपको कुछ हो। जान निकाल के रख दिया आपने मेरी। वो उसके लबों पे हाथ रखते हुए आंखों में आंसू लिए बोली। और जो तुम अपने लफ्जों से मेरी जान खींच रही हो, उसका क्या? उसके सर के पीछे हाथ रखे उसका चेहरा अपने करीब किया तो वो गहरे सांस भरती मोहन्नस का गुस्सा देखने लगी। आप मुझ पे इस हालत में भी गुस्सा करेंगे? अब वह मासूम सी शक्ल बनाकर मोहन्नस को ज़ेर कर रही थी। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। उसका सर तकिए पर रखा तो वो रो दी। अब क्या हुआ? मुझे खुद से दूर किया। वो उसकी बात पे मुंह भसोड़ने लगी तो मोहन्नस ने उसे खुद से करीब किया तो वो उसके सीने पे पूरे हक से सर रखते आंखें मूंद गई। मोहन्नस ने भी इसे अपनी बाहों में लेते आंखें मूंद ली। ये क्या है यारम? अभी मैं सोई थी, मुझे जाने दें। वो उसे गोद में उठाए बाथरूम में आया था, जहां उसने बार टब को पानी से भरे इसमें गुलाब के फूलों से डेकोरेशन की थी। वो उसकी बाहों से नीचे उतरने की कोशिश में हलकान होती अब शोर मचाने लगी थी। नींद में वो पागल हुई थी कि आंखें भी नहीं खोल रही थी। एक यारम था जो सारी रात नहीं सोया था और अब भी उस पे जरा से भी नींद का गलबा नहीं था। चुपचाप शावर लो मेरे साथ, वरना फिर नींद भगाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। वो उसे काबू करते उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। अंशुरा ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। मुझे सोने भी नहीं दे रहे जालिम शाह। वो नींद में झूलती उसके कंधे पे सर गिरा गई। उसकी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलता वो उसको लिए बार टब में दाखिल हुआ। सैलाब सुनामी आ गया, अंशुरा अचानक पानी में डूबते हुए चिल्लाई तो यारम ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो पानी से मुंह निकालती उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने पे सर रख गई और आंखें बंद कर गई। यारिम उसे फिर से आंखें मूंदते देख इसकी शर्ट को रिमूव कर गया। उसके निस्वानी हुस्न में खोता वो फिर से सब कुछ भुला चुका था। अंशरा उसके बरहना सीने पे दांत गाड़ गई, जबकि उसकी शिद्दतों पे बुरी तरह हलकान हुई। यारम, क्या जान लोगे मेरी? वो गहरी सांसों की बीच बोली थी। जान तो तुम ले चुकी हो। अपनी कातिल अदाओं से मेरी मिस शाह जुनूनी होते उसे खुद में शिद्दत से समा गया। अंशरा उसके सीने पर नाखून गाड़ती अच्छा खासा जख्मी कर चुकी थी। बहुत ही जालिम हो तुम जालिम शाह। उसके सीने पे सर गिराते अब वो गहरे सांस भरती उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। यारम ने उसके लबों को फिर से अपनी गिरफ्त में लिया। तरसा यारम शाह अब की बार उसके सामने होते वो नीम आंखों से उसे देखती नाराजी से बोली तो यारम शाह उसे वापस अपने सीने में भेज गया। उसका कटावदार सीना और उसके सिक्स एब्स हाथ फेरते अंशरा का दिल बख्तियार धड़के जा रहा था। वो खुद खूबसूरत तो थी, लेकिन यारिम शाह भी मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था। इसलिए अब वो शावर के नीचे खड़ा था। शर्म से अंशरा अपनी पलकें भी नहीं उठा पा रही थी। बेबाक शाह उसके कान में घुस के बोलती उसे मजीद उकसा रही थी। लगता है सोने का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। यारिम शाह ने उसकी बैली पे एक जोर से चुटकी काटते गंभीर और वार्निंग देते लहजे में कहा, नहीं प्लीज नहीं, मुझे बहुत सख्त नींद। वो मिनमिनाई तो यारम ने फिर से उसके लबों पे गिरफ्त जमाई। अजीब सी ही तशनगी थी कि जितना खत्म करने की कोशिश करता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अंशा, यारम शाह तुम एक नशा हो जो यारम शाह पे सर चढ़ के बोल रहा है। उसकी गालों पे थामे शिद्दत जज्बात से कहता उसे थरथराने पे मजबूर कर गया। दोनों ही एक दूसरे की संगत पाके बहुत आसूदा और मुतमईन थे। आज मलका और खान की खान विला में दावत थी। मोहन्नस हानी ने इनका पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया तो वहीं दूसरी जानिब काजिम और आफ्ताब शीर खान मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे थे। इन्हें कुछ भी करके यारिम शाह से मिलना था। यारिम शाह ही काजिम शाह का बेटा था, लेकिन इन्हें प्लानिंग करनी थी कि क्या ख्याल है एसपी, फिर से कोई जंगल एडवेंचर ना हो जाए। खान ने मोहन्नस को छेड़ते हुए कहा, क्यों पहली वाली भूल गई है? वो भी जवाबन तंजन बोला था, तुम भूल गए हो क्या? खान ने उसे छेड़ा तो मोहन्नस ने उसे घूरा। चलो बच्चों, खाना शुरू। कमल ने इन्हें खाना टेबल पर सर्व करते आफ्ताब और काजिम को आने का इशारा किया। आफ्ताब काजिम को लिए डाइनिंग टेबल के जाने बढ़ा, जहाँ सभी उनका वेट कर रहे थे। कमल सबको खाना सर्व कर रही थी। आप फिक्र न करें, मैं मुलाकात करवा दूंगा। बाप की बात सुनते मोहन्नस ने अदब से कहा, तुम कैसे करोगे? क्या इसका एड्रेस है तुम्हारे पास? काजिम पुरजोश हुआ, है तो सही, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा। पर आप फिक्र ना हो, वो खुद चल कर आएगा आपके पास। मोहन्नस ने काजिम के हाथ थामे कहा,
وہ اس کے بابا کا جگری دوست تھا اور مونس کاظم کی باپ جیسی ہی عزت کرتا تھا۔ ہلکی پھلکی نوک جھونک میں سب نے کافی عرصے بعد مل کے گیدرنگ کی۔ کھانے کے بعد قہوہ کا دور چلا، سب گارڈن ایریا میں آ گئے تھے۔ آفتاب نے مونس کی خنکی دیکھتے آنکھ کے الاؤ دہکا دیے۔ سبھی وہیں اس آنکھ کے پاس بیٹھے موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ خان ایک گانا تو ہو جائے، مونس نے ذیشان خان کو پھر سے چھیڑا۔ وہ اکثر گنگنا دیا کرتا تھا، آج اسپیشل کہا گیا تو وہ ملکہ کا چہرہ دیکھنے لگا جو پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گلا کھنکھارا۔ میں نے پوچھا قدرت سے کہ اس نے میرے لیے کسے بنایا۔ قدرت نے کچھ نہ کہا اور وقت تھم سا گیا۔ پھر قدرت نے مسکرا کے مجھے تیرا نام بتایا، دل یہ دل تجھے چاہے صنم۔ ملکہ کو ایک آنکھ ونک کی تو وہ شرما گئی۔ نیند پوری کر کے اٹھی تو یارم کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ خود پہ شال لپیٹے وہ باہر آئی تو ارہا اور زرمینہ اماں کچن میں تھی۔ ارے اٹھ گئی بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے؟ شاہ بیٹا بتا رہے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے سونے دے، اپنی مرضی سے اٹھے گی۔ زرمینہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ ظالم بے باک شاہ، انشرا نے زیر لب دہرایا۔ اماں بھوک لگ رہی ہے، وہ وہیں ان کے پاس بیٹھتے بولی۔ ہاں میں بنا دیتی ہوں، کھانا بس لگ گیا، اگر کچھ اور کھانا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ زرمینہ بیگم نے مصروفیت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں اماں، جو ہے وہی دے دیں۔ اپنا سر ٹیبل پہ گراتے وہ دھیرے سے منمنائی۔ یارم شاہ کی رات کی اور پھر صبح کی قربتوں کو سوچتے اس کے چہرے پہ ڈھیروں شرم اور گلال بکھرا تھا۔ بھابھی آج شاپنگ پہ چلیں؟ کیا کہتی ہیں؟ ارہا کے پوچھنے پہ انشرا نے سر اٹھایا۔ آج نہیں پھر کبھی، کھانا کھا کے مجھے پھر سونا ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کل چلی جانا، ویسے بھی اس حالت میں اکثر لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، بہت نیند آتی ہے۔ ان کی بات پہ انشرا کا سر جھک گیا۔ لگا لے آئیڈیاز، اب کیا بولوں کہ آپ کے لاڈلے شاہ نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ کھانا کھاتے وہ باہر گارڈن میں آ گئی، ہاتھ میں پکڑا موبائل گونج اٹھا۔ ایس پی کالنگ دیکھا، دیکھ انشرا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مسئلہ ہے ایس پی؟ انشرا نے کال ریسیو کرتے بگڑے موڈ سے کہا۔ آگے سے جو کچھ مونس نے اسے کہا، ایک پل کو وہ چپ ہی ہو گئی اور پھر کال کاٹ دی۔ شام کو یارم شاہ واپس آیا تو وہ بہت فریش سا لگا۔ انشرا بھی تیار ہوتی اس کے انتظار میں تھی، آج کسی دعوت پہ جانا تھا۔ انشرا نے یارم کے نمبر پہ میسج چھوڑا تھا کہ اس کی دوست کی طرف دعوت ہے تو جلدی گھر آئے۔ کون سی دوست ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ وہ روم میں آتے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کرتا پر اسرار انداز میں پوچھنے لگا۔ بلیک ساڑی میں اس کا کھلتا رنگ روپ یارم کے جذبات کو پھر سے ہوا دینے لگا۔ وہ خوبصورت تھی یا یارم کے چھونے کے بعد خوبصورت ہو گئی تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ ایک دوست، بہت خاص سرپرائز ہے، پلیز چینج کر کے آؤ جلدی۔ وہ اسے باتھ روم میں دھکیلتے مسکراہٹ ضبط کرتے بولی۔ انرجی ڈاؤن ہے، پہلے انرجی ریفل کرو۔ وہ اسے لبوں کی جانب اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ انشرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ایک تو اس کو دیکھنے کا جو انداز بدل گیا، ایسا لگتا تھا آنکھیں نہ ہو، ایکس رے مشین ہو، اور اوپر سے ڈیمانڈز بے شرم۔ یارم شاہ پلیز چلو، دیر ہو رہی ہے۔ یارم کو روز ایک نیا نام دینے کی اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ خود اس کے لبوں کا جام پیتا، اس کے لبوں کی ساری لالی چرا کر ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ حد ہے، ابھی لپسٹک لگائی تھی، ساری کھا گیا۔ وہ خجل ہوتی پھر سے لبوں کو نیوڈ لپسٹک سے سجانے لگی جو یارم کی شدت سے خون جھلکا رہے تھے۔ مطلوبہ ایڈریس پہ پہنچتے انشرا نے بے چینی سے گھڑی دیکھتے انتظار کر رہی تھی۔ اس ہوٹل میں دعوت دی تمہاری دوست نے؟ یارم نے ارد گرد دیکھتی گہری نظر انشرا پہ جمائی جو اس وقت مکمل شال میں لپٹی اپنے تمام رعنائیوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ ابھی آ جائے گی۔ وہ تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی۔ یارم کو دال میں کچھ کالا لگا۔ ابھی وہ چیئر پہ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھا تھا کہ انشرا کو فرصت سے نہارنے لگا کہ سامنے سے اسے ایس پی مونس آتا دکھائی دیا۔ یارم کے ماتھے پہ بل پڑے، اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا۔ یارم ایک لمحے میں سب سمجھ گیا، انشرا بھی انہیں آتا دیکھ چکی تھی۔ گھبرا کے یارم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ اب غصہ ابھرنے لگا تھا۔ یارم پلیز میری خاطر کچھ مت کہیے گا، صرف ایک بار مل لو، وہ التجائی انداز میں بولی۔ تمہارا گھر جا کے بندوبست کرتا ہوں۔ وہ اس پہ غصیلے انداز میں غرایا کہ انشرا کا دل بے تحاشا دھڑکا۔ کیسے ہو یارم شاہ؟ ایس پی مونس نے آتے پوچھا۔ تم باز نہیں آتے چالے چلنے سے؟ یارم نے دو بدو جواب دیا تو ایس پی مونس مسکرا دیا۔ یہ ان سے ملو کاظم شاہ، تمہارے بابا۔ مونس نے بنا تاثر کے کاظم شاہ کا تعارف کروایا جو یک ٹک بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ یارم شاہ نے ایک دہکتی نگاہ کاظم شاہ پہ ڈالی۔ کوئی ثبوت؟ یہ میرے بابا ہے۔
وہ بنا پلک جھپکے پوچھ رہا تھا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ میرے بیٹے کی کمر پہ ایک بلیک نشان ہے، کاظم شاہ نے یارم کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ یارم نے انشرا کی جانب گھور کے دیکھا جس نے نظریں جھکا لی۔ کوئی اور نشانی؟ وہی سپاٹ انداز۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے باپ کا پیار نظر نہیں آ رہا؟ کاظم شاہ نے تڑپ کے پوچھا۔ نہیں۔ ایک پل کے توقف کے بعد کہتا وہ اٹھ گیا۔ امید کرتا ہوں یہ آخری ملاقات تھی۔ انشرا کی جانب ایک تنبیہی نگاہ ڈالتے وہ ان سے بولا، تم غلط کر رہے ہو یارم، کاظم انکل ہی تمہارے بابا ہیں۔ اپنی زندگی کے سارے سال انہوں نے تمہیں تلاش کرنے میں لگا دیے۔ کومل آنٹی تمہارے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ انڈر ورلڈ کے ڈان نے تمہیں قید کر لیا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن تم ان کے بیٹے ہو۔ برسوں انتظار کیا ان لمحوں کا کاظم انکل نے یار، یوں مت جاؤ، مونس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ انشرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یارم کی خاموش نگاہوں سے آج اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا، راستے بھر بھی کوئی بات نہیں کی۔ اب بھی وہ روم میں نہیں آیا تھا، اسٹڈی روم میں تھا اور بالکل چپ بیٹھا تھا۔ انشرا ہمت کرتی اس کے پاس آئی، اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ اسے اس کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سے بھی پہچان گیا تھا۔ انشرا آگے بڑھ کے اس کی گود میں بیٹھتی، اس کی گلے کی گردن اپنی باہیں حائل کر گئی، پر یارم خاموش ہی رہا، کوئی رسپانس نہ دیا۔ اس کے لبوں پہ اپنی انگلی پھیرتے وہ اس کے بیئرڈ میں اپنی انگلیوں سے چھیڑخانی کرنے لگی، اس کی بند آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، ان پہ اپنے لرزتے لب رکھے۔ یارم کی دل میں گدگدی سی ہوئی۔ شاہ، انشرا نے اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا، تو اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ وہ اتنی سی بات پہ اس قدر ناراض ہو جائے گا، انشرا کو اندازہ نہ تھا۔ وہ سسک اٹھی اور اس کی گود سے اٹھنے لگی کہ یارم نے اس کی کمر کے گرد باہیں حائل کرتے اسے سینے سے لگایا۔ شوہر کو منانے کے لیے یہاں پہ کس کرتے ہیں، اسے لبوں کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ انشرا نے اس کے سینے پہ مکے جڑے اور اس کے سینے پہ منہ چھپا لیا۔ یارم نے اسے مزید باہوں میں گھیرا۔ تم میری بیوی ہو اور میری وفادار، میں نہیں چاہتا ہمارے بیچ کی بات کسی تیسرے تک پہنچے۔ وہ اسے کیا باور کروا رہا تھا انشرا سمجھ گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف، وہ اس کے چہرے کو سامنے کرتے بولا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو یارم کو بالکل اچھے نہیں لگے۔ تم بدل رہی ہو انشرا، اور مجھے یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگ رہا۔ میری انشرا آنسو بہانے والوں میں سے نہیں، سمجھی؟ وہ اس کی گالوں سے آنسو پونچھتے شدت سے اس کے ناک تھرتھراتے لبوں کو اپنے گرفت میں لے گیا۔ دھیرے دھیرے اس میں شدت آنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھرے روم میں لایا، اس پہ لپٹی شال کو اس کی تن سے جدا کیا تو مرمر سا خوبصورت بدن اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اسے بستر پہ گرایا تو ساڑی کا پلو کندھے سے ڈھلک کے اس کے رعنائیوں کو مزید اجاگر کرنے لگا۔ یارم کی آنکھوں میں شدید خماری اتری، اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالی اور اگلے ہی پل اس پہ قابض ہوتا اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ انشرا نہیں جانتی تھی کہ ایک فنگر چپس بنوانے پہ وہ اس قدر حق جتائے گا، اس کی سانسیں ہی کھینچ لے گا۔ بگڑا شاہ، زیر لب دہراتی وہ اس کی باہوں میں سما گئی۔ خان خان! کنول بھاگتے ہوئے آفتاب خان کے پاس آئی۔ گرتے گرتے وہ آفتاب سے جا ٹکرائی۔ آفتاب نے اسے بغور باہوں میں بھرا۔ خانم! دیکھ کے کیا ہو گیا؟ ابھی گر جانا تھا۔ آفتاب کے لہجے میں وہی فکر مندی تھی جو ہمیشہ سے کنول کے لیے ہوا کرتی تھی۔ کنول کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اپنے خان کے ہوتے ہوئے کیا خانم گر سکتی ہیں؟ بہت مان سے پوچھا تو آفتاب نے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ گزرے ماہ و سال وہ آفتاب کو اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اس سے خان کی جان ہو تم، اور خان اپنی جان کی حفاظت خود سے بھی زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے ہمیشہ کی طرح اسے معتبر کر گیا۔ وہ خوش ہوتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اور میں تو بتانا ہی بھول گئی، ملکہ از پریگننٹ۔ کنول کے چہرے پہ ڈھیروں خوشی تھی۔ آفتاب اس کی بات سن کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اللہ نے اس کی بیٹی کی زندگی میں اولاد کی آزمائش رکھی تھی، اور شکر ہے آج وہ سرخرو ہو گئی اور اللہ نے پھر سے اس کی گود بھر دی۔ مجھے بھی شہیر کا فون آیا تھا، ابھی معاویہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ ابھی انابیہ کی کال کرتی، اتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کنول ایکسائٹڈ ہوئی۔ آفتاب اسے بھاگتا دیکھ بھوکلایا۔ سنبھال کے جانب، اب بڑی ہو گئی ہو، بچوں والی حرکتیں کب چھوڑیں گی؟ اسے پھر سے تیز بھاگتے والے انداز میں دیکھتا آفتاب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے واپس اپنے جانب کھینچا تو وہ شرما کے پلکیں جھکا گئی۔ مونس اور ہانی جو انہی کی طرف آ رہے تھے، فوراً مونس نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھا، ایک ہانی کی۔ آفتاب نے سر نفی میں ہلاتے بیٹے کو گھورا، جس کی بچپن سے یہی عادت تھی
جب بھی ماں کے قریب جاؤ اسے خبر ہو جاتی تھی۔ مما، ملکہ آپی کی طرف چلتے ہیں سب، انہیں سرپرائز کرنے۔ ہانی نے جوش سے کہا، ہاں بالکل، سب چلتے ہیں۔ مونس ذیشان کو اطلاع کر دو ہمارے آنے کی۔ خان نے فوراً ہانی کی بات کو اوکے کیا۔ وہ ہانی کی ہر بات مانتا تھا، بالکل باپ کی طرح۔ کنول کو ہمیشہ اپنا شوہر ہر معاملے میں ہیرو نظر آتا تھا، اور وہ تھا بھی ہیرو۔ سبھی کی نظریں آنے والے پہ ٹکی تھی۔ اس وقت ذیشان کے گھر سب نے مل کے دعویٰ بولا، اور ذیشان نے یارم کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس سے مل کے کاظم شاہ کے حوالے سے بات کر چکا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ کاظم ہی اس کا باپ ہے، پر وہ سامنے نہ آیا، اور اب بھی وہ ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ پر ذیشان خان کے سمجھانے پہ آج وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہا تھا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ وہ ذیشان خان زادہ کے گھر داخل ہوا۔ یہ یہاں؟ مونس حیران ہوا۔ آفتاب اور کاظم کی نگاہ بھی اس پہ اٹھی۔ دوست ہے میرا، منہ بند کر لو ایس پی۔ ذیشان خان نے مونس کے پاس سے گزرتے اسے ٹھوکر مارا تو وہ گھور کے رہ گیا۔ ذیشان خان اس سے بغل گیر ہوا۔ انشرا نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو ذیشان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ انشرا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بھولی نہیں تھی کہ جب ذیشان نے اس کی مدد کی تھی۔ کاظم کو دیکھ کے یارم کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ اس دن کس طرح وہ کاظم سے ملے بغیر ہی رخ پھیر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل کومل کی طرح تھیں۔ کاظم کا جی چاہا اپنے جوان بیٹے کو گلے سے لگائے، لیکن ہمت نہ جٹا پایا۔ بابا! کاظم نے رخ پھیرا ہی تھا جب یارم کی آواز پہ وہ پلٹا۔ گلے سے نہیں لگائیں گے بیٹے کو؟ یارم کے دھیمے لہجے پہ کاظم نے فوراً آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ سبھی اس ملن پہ اشکبار ہوئے تھے۔ انشرا نے مسکراتے آنکھوں میں آنسو لیے یارم کو دیکھا۔ ارحا بھی وہیں آج شام کے ساتھ ہی موجود تھی۔ زرمینہ اماں بھی یارم کے باپ سے ملتا دیکھ آسودہ ہوئی۔ چلیں آ جائیں سب، کھانا لگ گیا ہے۔ ملکہ نے سب کو پکارا تھا۔ ملکہ کو دیکھتا ذیشان سب کو گارڈن ایریا کے بیک سائڈ پہ لے آیا، جہاں کھانے پینے کا بہت خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ ملکہ اور ذیشان خوشی خوشی سب کو سرو کر رہے تھے۔ کنول اپنی بیٹی پہ ماں بننے کی رونق دیکھتے صدقے خیرات کرنے لگی، جبکہ ذیشان خان نے صبح سویرے ہی بکروں کا صدقہ دیا۔ سبھی ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ ملکہ نے گہرا سانس بھرا تو ذیشان نے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ اللہ ہمیشہ سب کو اب یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، اب کسی کی نظر نہ لگے۔ ملکہ نے مسکرا کر ذیشان کو دیکھا۔ آمین، اس نے دل سے کہتے ملکہ کے گرد باہوں کا حصار تنگ کیا۔ انشرا نے باختیار یارم کا مضبوط ہاتھ تھاما تو وہ چونکا، آئیبرو اچکائی تو نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب ہوئی۔ لگتا ہے قربت کے لمحات مس کر رہی ہیں مس۔ وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتے پوچھنے لگا تو وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ ایک یارم ہی تھا جو اسے قابو کر سکتا تھا۔ آئی وانٹ ٹو بی مما۔ وہ تھوڑا جھجکی، لیکن یارم کے کان میں جواباً بولتے ہوئے یارم کو گنگ کر گئی۔ اب کے بعد انشرا نے اسے ایک آنکھ ونک کی تو وہ سر کھجاتا اپنی شریر بیوی کو دیکھنے لگا، جو واقعی سب سے الگ تھی اور اب اس کی جان تھی۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل ہمیں یاد آئیں گے۔ فائنلی ایک اور باب ختم ہوا۔ تم میرے نکاح میں ہو سیزن 1، سیزن 2، سیزن 3 دل کو قرار آیا، سیزن 4 جان ہو تم تک کے سفر میں ساتھ رہنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ اس کی چاروں سیزن کو ایک ساتھ ہی PDF میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو اس کے چاروں سیزن ایک ساتھ مل جائیں گے۔ ناول عشق من محرم کے ساتھ اس ویک میں آؤں گی اور آپ کے رسپانس میں عشق من محرم کا سیزن 2 کا بھی آغاز کروں گی، جس کا شدت سے سب کو انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یارم انشرا فینز آج خوش ہوں گے۔ عشق من محرم جمعرات سے پہلے کس آئے گی؟ جزاک اللہ۔